बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं, कराची से शुरू करते हैं। आलमगीर खान महसूद फिक्स सिट वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA रहे थे, और जो इंतखाबात हुए 8 फरवरी को, उनमें भी हमने खुद देखे आलमगीर खान महसूद के फॉर्म 45, तो वो इंतखाब जीत चुके थे। वो आलमगीर खान महसूद इस्लामाबाद के इस मुजाहरे में मौजूद थे। कराची वापस पहुंचे और अपने घर से गिरफ्तार कर लिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं गिरफ्तारी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि ये अगवा है। PTI कराची डिवीजन के सदर राजा अजहर ने यह कहा है कि साबिक MNA आलमगीर खान महसूद गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किए गए हैं, अगवा किए गए, उनकी शदीद मजम्मत करते हैं। ये कहा जा रहा है कि आलमगीर खान महसूद आज इस्लामाबाद से घर पहुंचे थे, उन्हें घर से गिरफ्तार किया गया है। ये भी बताया गया राजा अजहर की जानिब से कि नामालूम अफराद ने अपने मुंह पर ढाटे बांधे हुए थे, नकाबपोश थे, जिनके पास असलहा भी था। उन्होंने सवाल किया है कि क्या आलमगीर खान महसूद को अगवा किया गया है। राजा अजहर बताते हैं कि घर वालों का कहना है कि आलमगीर खान महसूद को ज़बरदस्ती पुलिस वैन में डालकर ले गए हैं। कोई जुर्म किया गया है तो FIR सामने लाई जाए। फॉर्म 47 की हुकूमत घबरा गई है, दिल नहीं भरा हमारे कारकुनान को इस्लामाबाद में शहीद करके। राजा अजहर पूछते हैं आलमगीर खान महसूद इमरान खान के नज़रिए पर खड़े हैं, क्या इसकी सज़ा दी जा रही है? उन्हें फिलफौर रिहा किया जाए। हर तरह की कानूनी कार्रवाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि SSP ईस्ट जवाब दें आलमगीर खान महसूद को क्यों गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि उन्हें ये नहीं मालूम कि किस जुर्म में, किस FIR के तहत आलमगीर खान महसूद को गिरफ्तार किया गया है। फुटेज सामने आई है जो आप देख ही रहे हैं, आलमगीर खान महसूद की गिरफ्तारी की। उनके घर के बाहर पुलिस की गाड़ी भी मौजूद थी। ऐसे अफराद थे जो वर्दी में थे और ऐसे अफराद थे जो वर्दी में नहीं थे। आलमगीर खान महसूद को गिरफ्तार किया गया जब, तो ये उसके मनाजिर हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और MNA फ़हीम खान ये कहते हैं कि उनको गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई का आगाज़ किया गया। वो कहते हैं समझ में नहीं आता ये क्या करना चाह रहे हैं। मेरे ऊपर एक झूठी FIR काटी गई है, सुबह मेरे घर पे छापा मारा गया, मैं घर पे मौजूद नहीं था। ये समझते हैं कि सब कुछ करने से लोगों को खौफजदा कर लेंगे, लोग इमरान खान का साथ छोड़ देंगे, तो ये इनकी भूल है। फ़हीम साहब ने जो FIR शेयर की है, उस FIR के मुताबिक जो मुद्दई हैं वो हैं इंस्पेक्टर सैयद सुलेमान शाह, थाना डिफेंस ज़िला साउथ कराची के, और ये दीगर पुलिस अहलकारों के साथ इनको बज़रिया मुखबर ख़ास इत्तला मिली कि PTI के फ़हीम खान वल्द हुमायूं खान अपने कारकुनों और फिर कारकुनान के नाम हैं, ज़ीशान सज्जाद हैं, मोहम्मद उवैस है, इनके साथ अज़ीज़ अहमद है, औरंगज़ेब है, और ये सब फ़हीम खान का फिर बंगला नंबर वगैरह सब लिखा हुआ है। और फ़हीम साहब ने ये कुछ डिलीट किए बगैर, हाइड किए बगैर पूरा शेयर कर दिया है ट्विटर पे। वो ये कहते हैं कि ये एड्रेस है, इस एड्रेस पर कराची में जमा होकर बलवे की नीयत से मनसूबाबंदी के तहत स्टेट के खिलाफ लोगों के अंदर बुग़्ज़, अदावत, गैर कानूनी फेल, इश्तियाल अंगेज़ी सरगर्मियों की बिना पर लोगों के अंदर खौफ व हिरास, बदअमनी और बदखाही करते हुए कारकुनों को शह दे रहे। अच्छा, इस पर छापा मारा गया। फ़हीम खान ने देखा दूर से पुलिस को आते हुए, फ़हीम और उनके दोस्त साथी ये गाड़ियों में बैठे और बैठकर फ़रार हो गए। ये FIR है फ़हीम खान पर। अब पुलिस ने इस FIR में कमाल मेरी राय में ये किया है कि पुलिस ने इनकी नीयतों का फ़ैसला किया है, या पुलिस के मुखबर ने इनकी नीयतों का फ़ैसला किया है कि ये लोग क्या करना चाहते थे। तो हमारी पुलिस माशाल्लाह नीयतों पर फ़ैसला करने लगी है। वैसे तो हमें ये पता था कि नीयतों का हाल, दिलों का हाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है, लेकिन हमारी पुलिस जो है वो भी अब ये दावा करने लगी है कि वो नीयतें पकड़ लेती है। ऐसे ही इमरान खान साहब के केस में हुआ था, जब 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब पर ये जो मुकदमा है इसमें उनको शामिल किया गया, तो पुलिस वाले वो ये कहते हैं कि हम अंदर दाखिल हो गए कारकुनान के भेस में, और अंदर दाखिल होने के बाद हमने गुफ्तगू सुन ली, ज़मान पार्क में मीटिंग हुई थी, 9 मई की प्लानिंग की गई थी, और इन पुलिस वालों ने अपने अफसरान को नहीं बताया था। 9 मई हो गया था, इन्होंने नहीं बताया, मई का महीना गुजर गया था, इन्होंने नहीं बताया। गालिबन जुलाई का महीना, जो अभी इमरान खान साहब की एक मुकदमे में ज़बानत हुई थी, तब भी ये बताया गया कि जुलाई के महीने में पुलिस वालों ने ये फिर अपने अफसरान को बताया था कि इमरान खान के घर पे इस तरह की प्लानिंग हो रही थी। हैरान कुन यह है कि इमरान खान के
گھر ان سے جا کر ضلع شاہ کی ملاقات نہیں ہو پائی تھی، لیکن یہ پولیس والے جو تھے یہ گلی میں داخل ہوئے جہاں چیک تھا، گلی کے بعد گھر میں داخل ہوئے جہاں اور زیادہ چیک تھا، گھر کے بعد پارکنگ ایریا سے ہوتے ہوئے یہ اس کمرے کے اندر جہاں عمران خان اور ساتھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں داخل ہوئے، اور ایک بڑے ہال میں اندر جا کر عمران خان اور ساتھیوں کی گفتگو قریبی طور پر یہ لوگ نزدیک سے سن پائے۔ یہ ہماری پولیس نے کیا اور اس کو پھر بعد میں ایف آئی آر کا حصہ بنایا گیا۔ عمران خان پر اس سلسلے میں ایک ایف آئی آر فارغ ہو گئی تھی، ایک ایف آئی آر میں عمران خان صاحب کے خلاف یہ الزامات عدالت نے تسلیم کیے تھے اور ان کی درخواست ضمانت خارج ہو گئی تھی۔ یہ عمران خان صاحب کے کیس میں ہوا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ مزید کیا ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے افضل صاحی وہ اشتہاری قرار دے دیے گئے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں ہوا، ایک سوشل میڈیا ورکر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بہت زیادہ بات کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، آصف احمدانی۔ آصف احمدانی جو ہیں ان کے والد کو 65 سال ان کی عمر بتائی جا رہی ہے، گرفتار کر لیا گیا یا قانون نافذ کرنے والے ادارے لے کر چلے گئے۔ 65 برس کی عمر کے ان کے والد، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد کو ڈیرہ غازی خان میں لے گئے اپنے ساتھ، اہلکار آواز اٹھائیے میرے لیے۔ یہ آصف احمدانی وہی ہیں جس ان سے پہلے ان کی اہلیہ کو، ان کے بھائی کو اٹھایا گیا تھا، سوشل میڈیا اکاؤنٹس وغیرہ ان لوگوں کے ڈی ایکٹیویٹ کروائے گئے تھے، گھر پر ان کے غالباً ایک شیرخوار بچہ رہ گیا تھا۔ تو یہ اس صورتحال سے پہلے گزر چکے ہیں، اب ایک بار پھر یہ اس صورتحال سے دو چار ہیں، یہ ان کے کیس میں ہوا ہے۔ اس کے بعد میں آپ سرچ کروں، الجزیرہ نے ایک اسٹوری کی ہے، الجزیرہ پہ عابد حسین صاحب نے ایک اسٹوری کی ہے، اس اسٹوری میں انہوں نے کچھ فیکٹس سامنے رکھے ہیں۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا میڈیا اس معاملے میں جو سانحہ ڈی چوک ہوا اس کی خبر نہیں دے رہا، پاکستان تحریک انصاف کا موقف نہیں دے رہا، جو جان سے گئے ان کی خبر نہیں دے رہا، صرف ایک بات بتا رہا ہے جو عطا تارڑ کی ہے، جو محسن نقوی کی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں خواجہ آصف کی، حسن اقبال کی ہے کہ کوئی گولی نہیں چلی، کوئی جان سے نہیں گیا، یہ ہمارا میڈیا مسلسل بتا رہا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا خبریں دے رہا ہے، بین الاقوامی میڈیا خبریں دیتے ہوئے کیا بتا رہا ہے؟ بین الاقوامی میڈیا بتا رہا ہے کہ گولی چلی، لاشیں گریں، بین الاقوامی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ اتنے افراد جان سے گئے، گارڈین نے 17 تعداد بتائی، بی بی سی نے کم از کم 5 تعداد بتائی، انڈیپینڈنٹ اردو نے تعداد بتائی، بڑی تعداد میں زخمیوں کے بارے میں بتایا، اور انڈیپینڈنٹ اردو کی قرۃ العین شیرازی نے بتایا کہ کوئی پولیس والا اسپتال میں ایسا نہیں تھا جسے گولی لگی ہو۔ آج بھی مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب میں ایک جامعہ میں جب تقریر کر رہی تھیں تو انہوں نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ پولیس والے کو گردن میں گولی لگی، پیچھے سے نکل گئی، اور گردن بہت سینسٹیو مقام ہے، مطلب ممکن ہے کہ بالکل سائیڈ پہ اگر کوئی گولی چھو کر گزر گئی تو شاید بچت ہو جائے، لیکن گردن میں گولی لگی، آر پار ہو گئی، اور وہ پولیس والا جو ہے وہ خوش قسمتی سے بچ گیا۔ اسپتالوں سے ایسے کسی پولیس اہلکار کے زخمی ہونے کی اطلاع ہمارے سامنے نہیں آئی، انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ نہیں لائے۔ الجزیرہ کی سٹوری میں کیا ہے؟ الجزیرہ جو انیس ستی شہید ہے، سفارش ستی کا بیٹا، اس کی سٹوری بتاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اس کے لواحقین کو 4 بجے اسپتال سے کال آئی، 4 بجے کے آس پاس شام کے وقت۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ جو افراد وہاں کھڑے ہوئے بتا رہے تھے کہ شام میں بھی سنائپرز کے ذریعے گولیاں ماری جا رہی تھیں، وہ واقعہ ہوا، اور یہ جو تھا کہ رات میں لائٹیں بند کرنے کے بعد آپریشن کیا گیا، اس سے پہلے گولیاں ماری جا رہی تھیں۔ تو الجزیرہ پر عابد حسین صاحب اپنی سٹوری لواحقین کے حوالے سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ کیا گیا کہ انیس کو گولی شام میں ماری گئی، اور اسپتال نے بتایا، اور وہ اسپتال جا کر دم توڑ گیا۔ انیس کے والد کو ہم نے دیکھا تھا، وہ اسپتال میں کھڑے ہو کر جب بتا رہے تھے کہ جی میرا بیٹا ہے جی، اسے گولی لگی ہے۔ یہ انیس کے کیس میں ہوا۔ مبین اورنگزیب کے کیس میں ان کے خاندان کے افراد الجزیرہ پر عابد حسین صاحب کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ رابطے میں تھے، اپنی بہن کے ساتھ فون پر تھے، اور اسی فون کال کے دوران کال ڈراپ ہو گئی، رابطہ منقطع ہو گیا۔ ان کی بہن نے واپس فون کیا تو پتہ یہ چلا کہ بھائی کو گولی لگی ہے، وہاں پر موجود افراد نے بتایا، بڑی مشکل کے ساتھ وہ پہنچے اور مبین کی بھی جان گئی۔ پھر جو مردان کے صدر علی ہیں، ان کے بھائی نے الجزیرہ سے بات کی اور تمام اکاؤنٹ دیا ہے۔ ان تمام کیسز میں الجزیرہ نے ایک چیز بتائی ہے، الجزیرہ یہ بتا رہا ہے کہ ان تمام افراد کے لواحقین کو ڈیڈ باڈیز حاصل کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا رہا، اور ان سے حکام یہ کہتے رہے کہ آپ یہ یقین دہانی کرائیں، کہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی جان کیسے گئی
اور آپ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بیانات وغیرہ دینے کی باتیں تو ہم پہلے سے سن رہے تھے. ان لوگوں پر بھی دباؤ تھا اور مزید لوگوں پر بھی دباؤ ہے اور جو زخمی ہوئے ہیں ان پر بھی دباؤ ہے. یہ پوری کہانی ہمارے سامنے اب الجزیرہ رکھ رہا ہے. لوکل میڈیا کچھ نہیں بتا رہا. لوکل میڈیا پر جو لوکل چینلز ہیں وہ کوئی خبر نہیں دے رہے اس حوالے سے. ہاں، تردید کی خبر تمام کی تمام لوکل میڈیا چلا رہا ہے. لیکن اب اطلاع یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی کمیشن بنایا جا رہا ہے اور کمیشن بنانے کا اعلان عدالت کرے یا ایک ایسا کمیشن بنایا جائے جو مکمل طور پر انڈیپینڈنٹ ہو. حکومت ایک کمیشن تشکیل دینا چاہتی ہے. حکومت اگر کمیشن تشکیل دے گی تو حکومت پر تو الزام ہے، لوگوں کے قتل کا الزام حکومت پر ہے. حکومت یہ کمیشن تشکیل آزادانہ طور پر، انفرادی طور پر نہیں دے سکتی. اس میں پاکستان تحریک انصاف کا ان پٹ ہوگا اور یہ کمیشن کیسے تشکیل دیا جائے، کن افراد پر مشتمل ہو، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ان پٹ کی وجہ سے ممکن ہے کہ کوئی قابل قبول نتائج سامنے آئیں. وگرنہ حکومت جس طرح سے ان لوگوں کو دہشت گرد قرار دے کر اس کے بعد جو لواحقین ہیں ان کے خاندانوں کو ڈرا دھمکا کر اب تک صورتحال کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، حکومت اس کمیشن میں بھی اس روش کو برقرار رکھی گئی. کچھ نہیں ہوا تھا تو متی اللہ جان کو اسپتال کی پارکنگ سے اٹھانا کیوں پڑا، ثاقب بشیر کو اٹھانا کیوں پڑا؟ تو حکومت چیزیں دبا رہی ہے. اب ایک کمیشن بننے کی اطلاع ہے. توقع یہ کی جانی چاہیے کہ یہ کمیشن آزاد بنے اور حکومت کو اس سلسلے میں کوئی چیز سمجھائی جائے تاکہ یہ چیز ہو پائے. اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک عدد خطاب کیا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ خطاب تھا پنجاب یونیورسٹی کے ہیلے کالج میں. وہاں پر مریم نواز شریف صاحبہ گئیں اور انہوں نے مختلف باتیں کیں اور اس موقع پر مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ کہا کہ طلبہ جامعات میں اچھے لگتے ہیں، ڈی چوک پر نہیں. یعنی مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ طلبہ کو یہ بتا رہی تھیں کہ آپ سیاست میں حصہ نہ لیں، احتجاج میں حصہ نہ لیں، اس طرح کی ایکٹیویٹی میں شامل نہ ہوں. جبکہ یہ طلبہ کا بھی، کیونکہ آئینی طور پر یہ کسی بھی شہری کا بنیادی حق ہے، تو یہ طلبہ کا بھی حق ہے. اور ہمارے ہاں جو اسٹوڈنٹس پالیٹکس ہے اس پر برس ہا برس سے مسلسل دبانے کی اسے کوشش کی گئی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ جو غیر جمہوری، غیر آئینی ہیں بلکہ غیر منتخب بھی ہیں، کیونکہ میں نے خود جو مہر شرافت ہے ان کے حلقے کے فارم 45 مہر شرافت کے نہیں دیگر لوگوں کے دیکھ رکھے ہیں، تو مریم نواز شریف صاحبہ غیر منتخب بھی ہیں میری معلومات کے مطابق. تو وہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں جو طلبہ کو بتا رہی ہیں وہ تو مکمل طور پر غیر جمہوری رویہ ہے. اور وہاں پر مریم نواز شریف صاحبہ کے جانے کے موقع پر کیا ہوا کہ پنجاب یونیورسٹی بند کر دی گئی، طلبہ کا داخلہ بند کر دیا گیا، راستے بند کر دیے گئے، میڈیا کا داخلہ بند کر دیا گیا. صرف پی ٹی وی اس خطاب کو دکھا رہا تھا. جب طلبہ سے بات کرنے کی کوشش کی گئی سوشل میڈیا پر ایکٹیو صحافیوں کی جانب سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ شاید یہ ان نعروں سے ڈر رہی ہیں جو ان کے سامنے لگ سکتے ہیں، ان سے سوال پوچھا جا سکتا ہے، گولی کیوں چلائی، اس لیے ان لوگوں نے طلبہ کا داخلہ مکمل طور پر بند کر دیا. یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا طلبہ سے انٹریکشن تھا. عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ کے منصب سے اتر چکے تھے، اس کے باوجود بھی جامعات میں جاتے تھے، طلبہ کی بہت بڑی تعداد سے خطاب کرتے تھے. اور عمران خان صاحب جو ان دنوں میں ایکٹیویٹی کرتے تھے وہ مکمل طور پر بھرپور سیاسی ایکٹیویٹی تھی. یہ ہمیں اب دیکھنے کو نہیں ملتی. پاکستان تحریک انصاف نے ایک عدد فیصلہ کیا ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی ان کی جانب سے کل جماعتی کانفرنس کا اعلان کیا گیا. اس میں پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں ہم شرکت نہیں کریں گے. یہ فیصلہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ مظلوم، نہتے اور پرامن شہریوں کے قتل عام میں خاموش سہولت کاری کرنے اور سیاسی اجرت کے عوض قاتلوں کی ہمنوائی کا ہمیں تاثر ملتا ہے اس میٹنگ سے. پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی تحریک انصاف پر پابندی کے مذموم حکومتی ایجنڈے کی سرگرم پشت پناہ ہے، جس نے بلوچستان اسمبلی سے پابندی کی قرارداد کی منظوری میں کلیدی کردار ادا کیا. عجیب و غریب کردار ادا کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے. یعنی پاکستان پیپلز پارٹی نے بلوچستان میں جہاں ان کی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی قرارداد منظور کروائی، اور جب یہ قرارداد آئی پنجاب اسمبلی میں تو وہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار ہے. پاکستان تحریک انصاف والے بھی اب یہ تیاری کر رہے ہیں کہ یہ حکومت نون لیگ کی اور اس کے دیگر سہولت کار یہ لوگ عام شہریوں کے قتل عام میں ملوث ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ اس حکومت اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف ہم اپنی اسمبلی میں ان پر پابندی کی قرارداد منظور کریں گے. دوسری اسمبلی میں پابندی کی قرارداد منظور ہو جائے، ہیڈ لائن آ جائے، یہ ہو جاتا ہے.
اس کا کیا کوئی لیگل امپیکٹ ہوتا ہے؟ نہیں، تھوڑا سا آپ کو میڈیا پر دکھانے کے لیے، خبر دینے کے لیے، ایک عدد رنگ جمانے کے لیے موقع مل جاتا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جو حکومت اس وقت کر رہی ہے اس سے حالات کسی بھی صورت میں قابو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ بہت بڑی تعداد میں میڈیا کو اشتہارات دیے گئے ہیں، ان اشتہارات میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، ان لوگوں کو آزادی کیسے دی جا سکتی ہے، ان لوگوں کو کب تک اس بات کی چھوٹ دی جا سکتی ہے کہ یہ بار بار اسلام آباد پر حملہ آور ہوں، پنجاب پر حملہ آور ہوں، پاکستان پر حملہ آور ہوں، شہریوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالیں اور ان لوگوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے۔ ان لوگوں کا کوئی ساتھ دیتا ہے تو کیوں دیتا ہے؟ یہ پیسے خرچ کر کے، عوام کے ٹیکس کے پیسوں کے ساتھ یہ پیسے خرچ کر کے مریم نواز شریف کی پنجاب حکومت، مرکز میں شہباز شریف کی حکومت، یہ لوگ اس وقت ایک جماعت کے خلاف میڈیا پر پروپیگنڈا چلا رہے ہیں، اور یہی پروپیگنڈا ایک بڑی وجہ ہے کہ میڈیا پاکستان تحریک انصاف کو صفر کوریج دے رہا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔